अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में जलन और हसद में सफली अमलियात करवाने वाली नाअकबत अंदेश की कहानी, जिसके अंजाम ने देखने वालों को लर्जा दिया। रहमत अली एक सब्जी फरोश था जो गदा गाड़ी पर सारा दिन गांव-गांव जाकर सब्जी फरोख्त करता था। उसके अच्छे अखलाक, शराफत और ईमानदारी ने सबको मुतासिर किया था। यही वजह थी कि उसकी सब्जी हाथों हाथ फरोख्त हो जाती थी। वो अच्छा खासा कमा लेता था, जो उसके मुख्तसर से ख़ानदान के लिए काफ़ी था। रहमत अली की बीवी सुगरा बीबी भी बहुत समझदार खातून थी। उसने अपने खाविंद की कमाई को ज़ाया करने की बजाय पाई पाई जोड़कर अपना छोटा सा कच्चा मकान पक्का कर लिया था। ये मकान 4 कमरों, किचन और एक छोटे से ड्राइंग रूम पर मुश्तमिल था। कपड़े बर्तन धोने और नहाने का अलग अलग इंतज़ाम था। घर की तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद अब वो अपनी अकलौती बेटी माहिर उर्फ माही को रुखसत करने के लिए जहेज़ तैयार कर रही थी। सुगरा बीबी अपनी बेटी को ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया करना चाहती थी ताकि वो ससुराल में जाकर किसी चीज़ की मोहताज न रहे। साथ ही वो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों के लिए भी दुआ को रहती थी। ये मुख्तसर सा ख़ानदान नहायत सादा मगर खुश खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहा था। वो नरम गर्म सी बहुत दिलकश सुबह थी। रहमत अली सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी लेने के लिए शहर जा चुका था। सुगरा बीबी किसी काम से दूसरे मोहल्ले गई हुई थी। माहिर सहन में झाड़ू लगा रही थी जब दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक ने उसे हिला कर रख दिया। उसने घबरा कर झाड़ू फेंक दिया। या अल्लाह खैर, ये कौन आ गया सुबह सवेरे? वो बुड़बुड़ाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी। जी कौन? उसने दिल को तसल्ली देते हुए कड़कते हुए लहजे में पूछा। अरे बेटा, दरवाज़ा खोलो। अजनबी आवाज़ उसके कानों से टकराई। उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका तो एक दुबली पतली सांवली रंगत वाली खातून को सामने खड़ा पाया। जी फरमाइए, आप कौन? माहिर ने उलझी नज़रों से उस खातून को सर से पांव तक देखा था। क्या ये रहमत अली सब्जी फरोश का घर है? जी हाँ, यही है। क्या आपको उनसे कोई काम है? तुम रहमत अली की बेटी हो? जवाब की बजाय सवाल आ गया। उन खातून की आंखों में सताइश थी इसके लिए। जी हाँ, मैं इन्हीं की बेटी हूँ। माहिर अब उकता चुकी थी इस बेवजह लंबी गुफ्तगू से। मैं जुबैदा हूँ, रिश्ते में तुम्हारी फूफी लगती हूँ, जोहराबाद से आई हूँ। उन खातून ने इसकी उकताहट को भांप लिया था, जबकि माहिर ने अपने जहन पर बहुत जोर दिया, लेकिन ये नाम इसके हाफजे में कहीं महफूज ना था। इससे पहले कि वो इन खातून को झूठा करार देकर चलता करती, सुगरा बीबी आती दिखाई दी। लीजिए, मेरी वालिदा आ गई हैं, इनसे बात कर लीजिए। ये कहकर झट से अंदर की तरफ वो भाग गई, जबकि जुबैदा का मुंह खुला का खुला रह गया। सुगरा बीबी ने इन्हें पहचान कर फौरन गले से लगा लिया। अरे बहन, तुम कब आई? आओ आओ, अंदर आओ। वो मुस्कुराती हुई उन्हें घर के अंदर लिए दाखिल हुई। जुबैदा खातून रहमत अली की चचाजाद बहन थी। माहिर बहुत छोटी थी जब वो लोग यहाँ से जोहराबाद शिफ्ट हो गए थे। अब वो काफ़ी अरसे बाद मिलने आई थी। माहिर उन्हें बिल्कुल ना पहचान सकी थी, जिस पर उन्होंने अच्छा खासा एतराज़ किया था। रहमत अली और सुगरा ने माजरत भी की थी इसके रवैये पर, मगर उसे ये बात हजम होके ही नहीं दे रही थी। इस बात को छोड़ने पर वो आमादा ही ना थी। वो जब भी माहिर को देखती उसे लेक्चर देना शुरू कर देती इखलाकियात पर। ना जाने कौन कौन से किस्से कहानियाँ लेकर बैठ जाती। माहिर बेचारी घबराई घबराई सी बस हूँ हाँ किए जाती। वो जितना उनसे बचने की कोशिश करती, वो इतना ही सर पर सवार होती। जुबैदा को माहिर पहली नज़र में ही अपने बेटे के लिए भाग गई थी। सुर्खो सफ़ेद, नाजुक सी, दरमियाना कद और नफासत पसंद। उसे माहिर की कमर पर झूलती स्याह बालों की लंबी सी चोटी भी बेहद पसंद थी। हाँ, पसंद नहीं आया था तो माहिर का कतराया कतराया और बेजार रवैया। अल्लाह अल्लाह करके जुबैदा बेगम ने जोहराबाद की तरफ वापसी का कसद किया, लेकिन जाते जाते उन तीनों के होश उड़ा गई।
اس نے ماہر کو اپنے بیٹے سے منسوب کرنے کی بات کی۔ رشتہ آنا خوشی کی بات صحیح، لیکن رحمت علی اس کے بیٹے کے گنوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ بے شک وہ کافی عرصہ دور رہے تھے، لیکن اس کے قصے پوری برادری کی زبان پر تھے۔ وہ سوچنے کا کہہ رہی تھی اور پھر آنے کا کہہ گئی۔ دونوں میاں بیوی قطعی مطمئن نہ تھے اس رشتے سے، اور خود ماہر کو بھی پسند نہ تھا کہ وہ ان کے گھر کی بہو بن کر جائے۔ اماں، پہلے مجھ سے تو مشورہ کر لیا ہوتا۔ تجھے کس نے کہا تھا رحمت مامے کی کڑی کا رشتہ مانگ میرے لیے؟ زبیدہ کا بیٹا غصے سے بول رہا تھا۔ تو جانتی ہے نا میں چاچے کرمو کی کڑی پینوں کو پسند کرتا ہوں۔ بیاہ تو میں اسی سے کروں گا چاہے جو مرضی ہو جائے۔ دیکھ ارشد، باولا نہ بن، پہلے میری بات تو پوری سن لے۔ سمجھ، رحمت علی کی کڑی لاٹری ہے، تیری لاٹری۔ اتنا سونا، مکان، جہیز کی چیزیں ایک سے ایک بڑھ کر انہوں نے بنائی ہیں، اور پھر رحمت علی اور سغرا نے سوچ رکھا ہے کہ وہ داماد کو موٹر سائیکل بھی دیں گے سلامی میں، یا پھر اس کے جتنی رقم دیں گے۔ ویسے بھی جو کچھ ہے سارا ماہر کا ہے نا، اور زیور بھی الگ سے بنا رکھا ہے۔ سغرا کہہ رہی تھی فریج، ٹی وی، کپڑے دھونے والی مشین اور مائکرو ویو اوون بھی دیں گے لے کر۔ زبیدہ کی مانو رال ہی ٹپک پڑی تھی ان باتوں کا ذکر کر کے۔ خود ارشد کی آنکھوں میں بھی گویا دیے سے جل اٹھے تھے۔ سوچ ارشد پتر، ٹھنڈا ہو کر سوچ، تیرا ہی بھلا ہے اس میں۔ اس پروین میں کیا رکھا ہے؟ نہ رنگ ہے نہ روپ، ادھر سے 8 بھائیوں کی بہن، ہاتھ تیرے ککھ نہیں آنا، سوائے اس کے بھائیوں کی چاکری کے۔ غلام بن کر ساری عمر گزار دے گا تو ان کے ساتھ۔ جھلیا، عقل سے کام لے، عقل سے راج کرے گا تو، سر اٹھا کر چلے گا، سیوا کروا اپنی سیوا، مرد بن کر۔ زبیدہ اپنے بیٹے ارشد کو سمجھا رہی تھی، اور وہ اب دھیرے دھیرے سر ہلا کر ماں کی باتوں کو قبول کرتا جا رہا تھا۔ پینوں کی محبت تو دور کہیں جا سوئی تھی، لالچ کی سیاہ پٹی ماں بیٹے کی آنکھوں پر بن چکی تھی۔ بھائی صاحب، کیا حرج ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے؟ ماہی پتر کون سا بیاہ کر غیروں میں جائے گی؟ جب جی چاہے ملنے چلے آنا، اپنوں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا رحمت ویر، منڈا بھی تیرا دیکھا بھلا ہے۔ زبیدہ خاتون کے لہجے میں مٹھاس ہی مٹھاس تھی۔ وہ تیسرے ہفتے ہی پھر سے رحمت علی کے گھر موجود تھیں۔ دیکھ زبیدہ بہن، یہ فیصلے اتنی جلدی نہیں طے پا جاتے۔ تو آئی ہماری سر آنکھوں پر، میں تیری عزت کرتا ہوں، مگر بہتر ہے تو اس رشتے والی بات کو یہیں پر ختم کر دے۔ میں نہیں چاہتا تیرا دل ٹوٹے۔ رحمت علی نے بڑے ضبط سے نرم لہجے میں اپنی بات کو مکمل کیا۔ اس رشتے والی بات کو کیوں ختم کروں ویر؟ وجہ تو دس نہ مجھے، آخر کیا کمی ہے میرے چند پتر ارشد میں؟ ہیرا ہے میرا پتر، ہیرا، اسے مت گنوا، بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا تیرا، خدمت کرے گا تیری۔ زبیدہ کے لہجے میں لجاجت تھی۔ رحمت علی کی بات تیر کی طرح اس کے دل کو لگی تھی، اسے پر وہ برداشت کر گئی، آخر لڑکی کا رشتہ لینا تھا۔ سغرا بھر جائی، تو بھی تو کچھ بولنا، میری طرف داری ہی کرتے، آخر تیری بھی ماسی کی دھی لگتی ہوں نا۔ اس نے سغرا کو بھی گفتگو میں شامل کرنا چاہا، جو کب سے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ بہن میں کیا بولوں، ماہر کا فیصلہ اس کا باپ ہی کرے گا، وہ جو بھی کہے مجھے منظور ہے۔ سغرا نے جیسے اپنی جان چھڑائی۔ آخر رحمت ویر تیرا کیا فیصلہ ہے؟ زبیدہ نے پرامید نظروں سے سوچوں میں گم رحمت علی کو دیکھا۔ وہ چونکا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ… تھوڑی دیر وہ رکا۔ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں۔ میں تیرے ہیرے جیسے بیٹے کے لچھنوں سے اچھی طرح واقف ہوں بہن۔ میں بے وقوف ہرگز نہیں کہ اپنی دھی اسی نشئی اور جواری کے پلے باندھ دوں۔ اچھی طرح واقف ہوں میں ارشد عرف اچھی اور اس کے آوارہ دوستوں سے۔ چپ کر کے چلی جا یہاں سے، خبردار جو میری بیٹی کا نام اب اپنی زبان پر بھی لیا تو۔ رحمت علی غصے سے کھولتا ہوا باہر نکل گیا تھا، جبکہ زبیدہ بھونچکی سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اماں، تو کہتی تھی ماما رحمت تجھے انکار کر ہی نہیں سکتا، اب سنا، وہاں سے بےزتی کروا کے آ گئی نا چپ چاپ۔ ارشد مسلسل طنز بھری باتیں کیے جا رہا تھا۔ اب کس کو ناکو چنے چوائی کی؟ کہاں گیا تیرا وہ مکان اور زیور؟ سب گیا نا ہاتھ سے؟ وہ کہہ کے لگا کر ماں کا مذاق اڑانے لگا۔
اگلے مہینے ویاہ کی تیاری کر، میرے اور پروین کے بس۔ وہ قطعی انداز میں اپنی ماں سے کہہ کر اٹھ گیا، جبکہ زبیدہ کے دل میں ہاتھ سے جاتی مفت کی دولت کا خیال رہ رہ کر آ رہا تھا۔ اس کا دماغ بہت کچھ سوچ رہا تھا جس پر وہ عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔ رحمت علی نے اس کی انا پر بڑی کاری ضرب لگائی تھی، پر اسے تحمل سے کام لینا تھا۔ وہ جلد بازی میں کام خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے برادری والوں کے گھروں میں جا کر رحمت علی اور اس کے خاندان کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیں۔ خاص طور پر ماہر کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ برادری کے بڑے بزرگوں پر زور دیا کہ وہ رحمت علی کو مجبور کریں کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ طے کر دے۔ برادری والے ارشد کے چال چلن اور رحمت علی کی شرافت سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے زبیدہ کی کسی بات پر کان نہ دھرا، بلکہ اسے خوب باتیں سنائیں۔ جب کہیں سے بھی اس کی شنوائی نہ ہوئی تو اپنی بے عزتی کا دکھ اور حسد کی آگ نے اس کو پاگل سا کر دیا۔ اس کے دل میں نفرت اور انتقام نے جگہ لے لی۔ اس نفرت کا اظہار پوری برادری کے سامنے کیا، اور پھر برادری والوں نے رحمت علی کی بیٹی ماہر کو 3 ماہ سسکتے بلکتے دیکھا۔ اماں، اماں! ماہر آدھی رات کو اٹھ کر رحمت علی اور سغرا کے کمرے کے سامنے کھڑی تھی اور تھر تھر کانپتی ماں کو بلا رہی تھی۔ ابا، ابا! وہ زور سے چلائی۔ سغرا اور رحمت علی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر آئے۔ ماہر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ دوڑ کر ماں کے سینے سے جا لگی۔ نہ اس کے سر پر دوپٹہ تھا اور نہ پیروں میں جوتا۔ کیا ہوا میری بٹیا کو؟ سغرا اسے باہوں میں لے کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ رحمت علی بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ وہ ماہر کے مسلسل رونے پر بہت گھبرایا ہوا تھا۔ اماں، آگ، آگ لگی ہے میرے چاروں طرف، میں جل رہی ہوں اماں، مجھے بچا لیں۔ سسکتی بلکتی ماہر نے کہا تو وہ اس کو مزید اپنی باہوں میں بھر کر پیار کرنے لگی۔ بس میری دھی، نہ رو، تو نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ڈر گئی ہے؟ بھلا کہاں سے آ گئی آگ؟ سغرا بی بی نے اسے تسلی دی۔ رحمت علی نے بھی بیٹی کو شفقت سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ نہ میری جھلی بٹیا، نہ رو، تیرا بابا ہے نا تیرے ساتھ، تیرے پاس ہے نا، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اس کو چپ کروا رہے تھے اور آنسو اس کی آنکھوں سے پہنچ رہے تھے۔ چل، تو میرے ساتھ ادھر ہی سو جا۔ سغرا بی بی نے اسے پیار سے تھپکتے ہوئے اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اس نے ماں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اگلی صبح سغرا نے اسے بیدار نہیں کیا، بلکہ رحمت نے اسے منع کر دیا تھا کہ اس کے خیال میں وہ نیند پوری کر لے تو اچھا ہے۔ اسے سوتا چھوڑ کر سغرا بی بی کچن میں آ کے ناشتہ تیار کرنے لگی، جبکہ رحمت علی سبزی منڈی جانے کی غرض سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ ماہر کی دلدوز چیخوں نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف گئے تو اندر کے منظر نے ان کے قدموں تلے سے زمین ہی کھینچ لی تھی۔ ماہر بستر پر اکڑی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں الٹ چکے تھے، آنکھوں پر غشی سی تاری تھی اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس آئے، اسے ہلا جلا کر دیکھ رہے تھے، مگر وہ تو ایسی پڑی تھی جیسے کوئی لوہا ہو۔ رحمت علی دوڑ کر کچن سے پانی لے کر آیا۔ سغرا اس کی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں سے دبانے لگی۔ رحمت علی اپنی بیٹی کے پیروں کے تلوے مل رہا تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ ماہر اصلی حالت میں لوٹ آئے۔ پانی پھینکا، ناک دبائی، سغرا بی بی قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد اس کے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا تھا، اور پھر وہ بالکل ایسے ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ماہر خالی خالی نظروں سے اپنے ماں باپ کے غمزدہ چہروں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی تکلیف پر آنسو بہا رہے تھے۔ ماہر کے ساتھ روز ہی کچھ نہ کچھ نیا ہوتا۔ راتوں کو وہ سو نہ سکتی تھی، اگر سوتی تو چیخے مار کر اٹھ بیٹھتی۔ اس کے پورے وجود پر سوئیاں سی چبھتی جن کی تکلیف سے وہ بلبلا کے رہ جاتی۔ کبھی اس کے پیروں کے تلوے گرم ہو کر سرخ لہو رنگ ہو جاتے اور چھوٹے چھوٹے سفید آبلے پڑ جاتے، جیسے کہ اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد جلد ہی ٹھیک ہو کر غائب ہو جاتے۔ اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ اس کے چہرے کی شگفتگی اور رعنائی ختم ہو گئی تھی۔
اس کی آنکھیں اور چہرے کے زاویے ایسے تھے جیسے کوئی دہشت زدہ انسان ہو جسے دیکھ کر دوسروں کو بھی خوف آتا تھا۔ ایک رات وہ سو کر اٹھی، اس نے اپنے لمبے بالوں کو ہاتھوں سے سنوار کر جوڑے کی شکل دینی چاہی، مگر یہ کیا؟ اس کے بال! وہ خوفزدہ سی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور اس کے ہونٹوں سے چیخ نکلی۔ سغرا بی بی خود صدمے سے حیران رہ گئی۔ ان کے ماہر کے بال سر پر نہیں تھے، اس کے بال کٹ چکے تھے، بالکل کانوں کی لوؤں سے بھی اوپر تک۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تو ساتھ سغرا بی بی بھی چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ ماہر کو اب چپ لگ گئی تھی۔ وہ ہر وقت خلاؤں میں جانے کیا گھورتی رہتی یا اپنے ہاتھوں کے ناخن چبانے لگتی۔ اجاڑ جھنکار ہولیا اور بالکل پاگلوں کی طرح دکھنے لگی۔ رحمت علی کے گھر میں کبھی خون کے چھینٹے پڑتے دیواروں پر تو کبھی کسی جانور کی گردن تک کٹی ہوئی سیڑھی کہیں نہ کہیں سے برآمد ہوتی۔ یہی نہیں، ماہر کی آنکھوں اور منہ سے بھی خون جاری ہو جاتا۔ اکثر اوقات اس کی گردن اور بازوؤں پر کٹ لگے ہوتے جیسے چھری کے ساتھ ان کو کاٹا گیا ہو۔ یہ نشان بہت گہرے ہونے پر خود ہی معدوم ہو جاتے۔ دن بدن ماہر کی جسمانی اور ذہنی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سغرا بی بی اور رحمت علی کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ جوان بیٹی کی حالت ابتر سے ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ اسے روز ہی کسی نئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب تو پورے جسم پر سفید آبلے ظاہر ہونے لگے تھے، جن کی جلن اور درد سے وہ تڑپ اٹھتی تھی۔ محلے والے رحمت علی اور اس کی بیوی کے ساتھ پوری ہمدردی کرتے، لیکن خود وہ اس معاملے میں بالکل بے بس تھے۔ سغرا بی بی کو اس قدر اندازہ تو ہو چکا تھا کہ ان کی بیٹی پر کوئی جادو وغیرہ کر دیا گیا تھا۔ اس نے رحمت علی پر زور دیا کہ وہ اس کے روحانی علاج کا بندوبست کریں کہ یہ ڈاکٹروں کے اب بس کا روگ نہیں، وہ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ رحمت علی نے اپنے گاؤں کے امام مسجد سے تمام واقعات و حالات بیان کیے تو انہوں نے اسے بتایا کہ یہ کالے جادو کے وار ہیں، اس کا توڑ تو میرے بس سے باہر ہے، تم کسی اور سے رجوع کرو۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ گھر کی جانب آ رہا تھا کہ انہیں اپنا پرانا دوست فتح دین مل گیا۔ وہ فتح دین سے مل کر بہت خوش ہوا، لیکن اس کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے بہت تکلیف میں ہے۔ یہ بات اس کے جگری دوست نے بھی محسوس کر لی۔ جب وہ رحمت علی کے گھر پہنچے تو اس نے سب سے پہلے اپنے دوست سے اس کی پریشانی کا سبب دریافت کیا۔ رحمت علی ایک باہمت اور حوصلہ مند انسان تھا، لیکن اپنے ہمدرد دوست کو سامنے پا کر وہ ٹوٹ گیا۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے اپنے اوپر بیتنے والی قیامت کا ذکر کیا، جسے سن کر فتح دین خود بھی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے دوست کی ہمت بندھائی اور ایک ایسے شخص کا پتہ دیا جو کہ ایسے کاموں کے توڑ میں ماہر تھا۔ نہ صرف ماہر تھا بلکہ وہ یہ کام فی سبیل اللہ کرتا تھا۔ رحمت علی اپنے دوست کا بہت شکر گزار ہوا۔ اگلے روز ہی رحمت علی، سغرا اور ماہر اس شخص کے پاس جا پہنچے جس کا پتہ اس کے دوست نے دیا تھا۔ وہ ایک کالے جادو کا ماہر انسان تھا۔ وہ لوگوں کی مدد کرتا اور اس کا معاوضہ نہیں لیتا تھا۔ اس نے ماہر پر بیتنے والے واقعات خود ہی بیان کر دیے، نہ صرف بیان کیے بلکہ جس نے وار کروائے تھے اس کا حلیہ اور شکل تک بتا دی تھی، جسے سن کر رحمت علی اور سغرا بی بی صدمے سے حیران رہ گئے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں زبیدہ خاتون تھی، جس نے حسد اور لالچ میں آ کر ایک ہستی بستی لڑکی کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا، جس کا قصور کچھ بھی نہ تھا۔ عامل بابا نے ان کو تسلی دی، ماہر کا علاج کرنے کا کہا۔ مسلسل 3 ماہ تک وہ عامل بابا ماہر پر کیے گئے وار کا خاتمہ کرتا رہا۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لائی اور ماہر دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ آہستہ آہستہ اس کی دلکشی اور رانائی بھی لوٹ آئی۔ بال بھی عامل بابا کے دیے گئے خاص تیل سے دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ رحمت علی اور سغرا بی بی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے عامل کو نذرانہ وغیرہ دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ یہ تم اپنی اور اپنی بیٹی کا صدقہ دے دو اور کوشش کرو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکو اور صدقہ دیتے رہنا تاکہ آفتوں سے محفوظ رہو۔ عامل بابا کی مسلسل 3 ماہ کی تگ و دو کے بعد آخر کار ماہر کی جان کالے جادو کے وار سے چھوٹی۔ رحمت علی اور سغرا کی آنکھوں میں بھی تشکر کے آنسو تھے۔
وہ ہر وقت اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر شکر بجا لاتے تھے۔ ادھر برادری والوں نے ماہر کی تکلیف دیکھی تو پھر اسی تکلیف کا شکار زبیدہ خاتون کو دیکھا۔ اس کا کیا ہوا کالا عمل اسی پر ہی الٹ چکا تھا۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور ساتھ ہی اسے کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا۔ اس کا لاڈلا بیٹا اسے اٹھا کر گندے نالے کے پاس پھینک آیا، جہاں اس نے سسک سسک کر زندگی کے باقی ماندہ دن گزارے۔ لوگوں کی نفرت تضحیک کا نشانہ بنی اور آخر کار اسی حالت میں دم توڑ گئی۔ برادری والوں نے بیٹے کو بھی برا بھلا کہا اور زبیدہ بیگم کی آخری رسومات کو ادا کر کے گھروں کو لوٹ گئے۔ یہ کہانی تو یہاں پر ختم ہو گئی، پر کیا سچ میں یہ کہانی ختم ہو گئی؟ میرے خیال میں تو نہیں، کیونکہ زبیدہ بیگم جیسے حرص و لالچ کے مارے ہوئے لوگ جب تک زندہ ہیں یہ کہانیاں جنم لیتی رہیں گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟